that the Holy Spirit came upon Jesus, and he said, God himself said that this is my beloved Son in whom I am well pleased. So who's Jesus? What is the fact about Jesus? सिस्टर एन, Yeah. बहन ने सवाल पूछा है कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है सन ऑफ गॉड, Yes. खुदा का बेटा, और एक कोटेशन है कि अल्लाह ने अपने बिलवेड सन के बारे में कहा है. अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर गॉड हैज़ गॉट सन्स बाय द टन्स, मतलब बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे तो खुदा ने कई इंसानों को अपना बेटा कहा है. Yes. ये लफ्ज़ जो सन है या बेटा है, कई बार प्यार से कई लोग कहते हैं. मिसाल के तौर पे कई ज़ईफ़ इंसान अगर कोई छोटे बच्चों को देखेंगे तो कहेंगे माय सन, बेटा इधर आओ. तो इस तरीके से बाइबल में गॉड हैज़ गॉट सन्स बाय द टन्स, बाइबल में खुदा ने कई लोगों को बेटा कहा है. मिसाल के तौर पे बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहा है एडम इज द सन ऑफ गॉड, बाइबल में इफ्राइम इज द सन ऑफ गॉड, इज़राइल इज सन ऑफ गॉड, ऑल दोज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, दे आर सन्स ऑफ गॉड. जो भी कोई अल्लाह के अहकाम पे चलता है उसे कहते हैं अल्लाह के बच्चे या अल्लाह के बेटे. बाइबल में खुदा का बेटा कई लोग को कहा गया है. मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया खुदा का बेटा, इफ्राइम को कहा गया है, इसराइल अलैहिस्सलाम को कहा गया है. जो भी कोई अल्लाह के अहकामात को मानता है, बाइबल कहती है कि वो अल्लाह का बेटा है, अल्लाह के बच्चे. और ये आम अल्फाज में किसी को एतराज़ नहीं है, हमें एतराज़ नहीं है. लेकिन जो एतराज़ है, द ऑब्जेक्शन वी हैव इज़ द कोटेशन जो मिशनरी लोग कहते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16. जो बहन कहना चाहती थी उसने रेफरेंस नहीं दी, बट वो क्या कहना चाहती मैं जानता हूँ क्योंकि ये मेरा फील्ड है, कंपेयर्ड रिलीजन. वो जो कोट करना चाहती थी वो है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में जहाँ लिखा है, For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth with him shall not die but have everlasting life. For God so loved the world, खुदा ने दुनिया को इतना चाहा कि उसने अपना जना हुआ बेटा, God so loved the world that he gave his only begotten son, उसने अपना एक लौता जना हुआ बेटा, जो भी इस बेटे में मानता है वो कभी भी नहीं मरेगा एंड वो जन्नत में जाएगा. For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believes in him shall not die but have everlasting life. वो मरेगा नहीं लेकिन हमेशा कामयाब रहेगा, मतलब वो जन्नत में जाएगा. ये जो बाइबल का वर्स है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, इसमें जो वर्ड बिगॉटन है, ये स्कॉलर्स ऑफ बाइबल कहते हैं इट इज़ इंटरपोलेशन, इट्स अ कंकॉक्शन, इट्स अ फैब्रिकेशन. ये एक मिलावट है. ये ओरिजिनल टेक्स्ट में ये लफ्ज़ जो जना हुआ है ही नहीं, ओरिजिनल टेक्स्ट में था बेटा. ये जना हुआ लफ्ज़ जो है ये इंटरपोलेशन है, और स्कॉलर्स कहते हैं कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है. तो अगर कहना क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं इन द राइट सेंस, कॉन्टेक्स्ट में बेटे मतलब अल्लाह का कहना मानते थे. हम मानते हैं कि हर पैगंबर जो खुदा के थे वो अल्लाह के करीब थे. तो उस अंदाज में अगर कोई कहता है कि अल्लाह के बेटे, हमें कोई एतराज़ नहीं. लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह के जने हुए बेटे, तो हमें एतराज़ है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेटा नहीं जनता. क्योंकि ये जो जनने की जो कुव्वत है, ये कुव्वत है लोअर एनिमल्स की, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके कई ऊपर है. जिस तरीके से कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह है के, अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है. तो ये 4 लाइन्स है, 4 स्टेटमेंट्स है जो कुरान मजीद में खुदा को डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को डिस्क्राइब करने के कहा गया. और ये चीज़ बाइबल में भी है. इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मज़हब है
جس کے ماننے والوں کو فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. کوئی بھی مسلم ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان نہ لائے. ہم ایمان لاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے بنا کوئی باپ کے، جو اکثر ماڈرن آج کے کرسچن نہیں مانتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے مسیح، جسے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اللہ کی مدد سے. ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگ کوڑھ سے بیمار تھے ان کا علاج کیا اللہ کی مدد سے. ہم مسلمان اور کرسچن ایک ساتھ جا رہے ہیں. لیکن کوئی اگر پوچھے گا تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے جنے ہوئے بیٹے ہیں. اور اکثر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا. اگر آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں ایک بھی سٹیٹمنٹ، ایک بھی جملہ نہیں ملے گا جس میں صاف طور سے بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ صاف طور پہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر کوئی بھی شخص پورے بائبل میں سے کہیں سے بھی ایک بھی جملہ مجھے دکھائے صاف طور پہ بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں آج عیسائی مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میں باقی مسلمانوں کے بہاف پہ بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں کمپیریٹیو ریلیجن کا، باقی اکثر مسلم نہیں ہیں. میں اپنے سر کو گلوٹین پہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے گلے کو پھانسی کے بندل میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی بھی شخص ایک بھی جملہ بتا سکے پورے بائبل میں بنا شک، بنا شبہ، جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے صاف طور پہ، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں، کہ میرے والد مجھ سے بڑے ہیں، یعنی میرے خدا مجھ سے بڑے ہیں. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں، مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے والد، میرے خدا سب سے بڑے ہیں. لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں، آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز ود دا اسپرٹ آف گاڈ، میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. لکھا ہے گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں، آئی ود دا فنگر آف گاڈ کاسٹ آؤٹ ڈیولز، میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30، آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ، ایز آئی ہیئر آئی جج اینڈ مائی ججمنٹ از جسٹ، فار آئی سیک ناٹ مائی ول بٹ دا ول آف مائی فادر. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ، میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. ایز آئی ہیئر آئی جج، جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں. اینڈ مائی ججمنٹ از جسٹ، اور میرا فیصلہ حق کا ہے. فار آئی سیک ناٹ مائی ول بٹ دا ول آف مائی فادر، کیونکہ میں اپنے آپ کچھ نہیں کہتا ہوں، جو کچھ میرے خدا نے کہا ہے، جو کچھ میرے خدا چاہتے وہ میں کہتا ہوں. اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آخری کلام قرآن مجید میں سب سے پہلی ہدایت دیتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ آپ نماز پڑھو، آپ زکوٰۃ دو، آپ روزہ رکھو، آپ حج کرو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سب سے پہلا پیغام انسانوں کو دیتے ہیں، وہ ہے اقرا، پڑھو. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان نہیں پڑھتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، جن آیتوں کی تلاوت میں نے کی تھی میری تقریر کی شروعات میں، سورہ اقرا یا سورہ علق، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے 5، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اقرا، پڑھو، تلاوت کرو، اللہ کا پیغام پہنچاؤ اپنے رب کے نام کے ساتھ. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے. خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کے ساتھ. اقرا وربک الاکرم، پڑھو
تمہارا رب کرم والا ہے، تمہارا رب احسان کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں قلم کا استعمال سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ سب سے پہلی ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے انسانیت کو دیتے ہیں قرآن مجید میں، وہ ہے اقرا، پڑھو۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان 3 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ پہلا گروہ کافی تعداد میں ہے جو پڑھنا نہیں چاہتا۔ دوسرا گروہ مسلمان کا ہے جو پڑھتا تو ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف آدھی ہدایت پہ عمل کرتا ہے۔ وہ صرف پڑھتا ہے لیکن رب کے نام کے ساتھ نہیں۔ وہ پڑھتا تو ہے اقرا لیکن رب کے نام کے ساتھ نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آدھی بات پہ عمل کرتے، پڑھتے تو ہے لیکن رب کے نام سے نہیں۔ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ ویسٹرن تعلیم سے اتنے متاثر ہے کہ تعلیم تو حاصل کرتے لیکن وہ تعلیم انسان کو رب کے نزدیک نہیں لے کے جاتی۔ جو تعلیم انسان کو اپنے خالق کے قریب نہیں لے کے جاتی، اس دنیا میں شاید اس کا فائدہ ہو نہ ہو لیکن آخرت میں وہ بالکل بیکار ہے۔ یہ علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسلمان کا تیسرا گروہ ہے جو صرف رب کا نام لے رہے ہیں، رب کا نام لے رہے ہیں لیکن اللہ کی ہدایت پہ عمل نہیں کرتے، اللہ کے پیغام پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم مسلمانوں میں سے بہت کم لوگ ہیں، اگر آپ چوتھا گروہ کہنا چاہتے کہہ سکتے، لیکن بہت کم تعداد میں ہیں جو اللہ کی پوری ہدایت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ پڑھنا ضروری ہے، تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے لیکن وہ تعلیم دونوں جہاں کے لیے ہونا چاہیے، پھر ہی آپ کو انشاءاللہ اس کا صحیح فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، ابن ماجہ حدیث نمبر 224 میں اللہ کے رسول فرماتے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو۔ اکثر ہم انسان سمجھتے ہیں کہ علم اور تعلیم صرف اسکول میں حاصل کی جا سکتی ہے، کالج میں حاصل کی جا سکتی ہے یا یونیورسٹی میں حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن انسان کا سب سے بہترین درسگاہ، سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کا اپنا گھر، اور سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کی والدہ۔ والدہ انسان کی سب سے بہترین مدرسہ ہے، سب سے بہترین ٹیچر ہے، اور والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے۔ ہم آج دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی قسم کے معاشرے ہیں، کئی قسم کے سوسائٹیز ہے۔ کچھ سوسائٹی اسلامک ہے، کچھ سوسائٹی دیگر مذاہب کے بنیاد پہ ہے، کچھ لوگ رہ رہے ہیں مغربی معاشرے میں، ویسٹرن سوسائٹی میں، کچھ رہ رہے ہیں ایسٹرن سوسائٹی میں، مشرقی معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا ہے اور اپنے احسان انسانیت پہ کامل کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ 5 آیت نمبر 3 میں کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے ان کا دین مکمل کیا۔ دین مکمل ہونے کے بعد کچھ بھی نئی چیز دین میں جوڑی نہیں جا سکتی، کچھ بھی نکالی نہیں جا سکتی۔ بیسک بنیادی باتوں میں سے کچھ بھی نئی چیز جوڑا نہیں جا سکتا ہے، کچھ بھی نکالا نہیں جا سکتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمارے دین کو مکمل کیا. آپ کوئی بھی معاشرے میں جی رہے ہو، چاہے وہ مغربی ہو چاہے مشرقی ہو، اگر وہ معاشرے کی باتیں، تہذیب اگر قرآن یا حدیث کے خلاف نہیں ہیں، قرآن یا حدیث سے ٹکراتی نہیں ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہو. لیکن اگر اس معاشرے کی کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے تو ہم مسلمانوں کے لیے اس پہ عمل کرنا حرام ہے. ہم دیکھتے ہیں آج خصوصاً مغربی معاشرے میں، مغربی تعلیم کے ذریعے ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اخلاقی باتوں میں ہم نیچے جا رہے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی میں مغربی ممالک ترقی کر رہے ہیں، لیکن اخلاقی باتوں میں ہم حق سے دور جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں شراب عام ہو رہی ہے، ڈرگز عام ہو رہے ہیں، فحاشی عام ہو رہی ہے، بلاತ್ಕಾರ عام ہو رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں، ویسٹرن معاشرے میں لباس کم پہنا جا رہا ہے، اور جتنا لباس کم پہنتے ہیں اتنا معاشرہ کہتے ہیں کہ آپ ترقی کر رہے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے، ہمارے اخلاق گرتے جا رہے ہیں. اسلام لفظ سلام سے آتا ہے، جس کے معنی ہے امن، سلامتی. اسلام لفظ آتا ہے سلم سے، جس کے معنی ہے اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق بسر کرنا. اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کے بعد. اور اگر معاشرہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، ہمیں کوئی حرج نہیں اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں. لیکن اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے شرابی بنیں، ہمارے بچے ڈرگ ایڈکٹ بنیں، ہمارے بچے زنا کرنے والے بنیں، ہمارے بچے بلاತ್ಕಾರ کرنے والے بنیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. دین الفطر مطلب انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے. دین الفطر یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اللہ کا کہنا مانے. اس کے بعد بچے کے والدین، بچے کے بڑے، بچے کے ٹیچر ہو سکتا ہے کہ اس انسان کو بہکائے اور وہ آگ کو پوجنے لگے، بت پرستی کرنے لگے اور غلط راہ پہ جا سکتے ہیں. لیکن اصل میں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان بن کے پیدا ہوتا ہے. اگر والدین انہیں صحیح تربیت دیتے ہیں تو وہ اسلام پہ قائم رہتا ہے، ورنہ والدین کی وجہ سے، بڑوں کی وجہ سے، ٹیچر کی وجہ سے وہ بھٹک سکتا ہے. اسی لیے جب بھی کوئی غیر مسلم بنتا ہے، ہم انگلش میں کہتے ہیں کنورٹ، یا اردو میں کہتے ہیں نو مسلم. یہ نو مسلم لفظ بالکل غلط ہے. نو مسلم یا کنورٹ بولنا غلط ہے. صحیح لفظ انگریزی میں ہوگا ریورٹ، یا اردو میں کہوں گا لوٹا ہوا مسلم. کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم، پھر وہ بہک کے غیر مسلم بنتا ہے. جب وہ واپس سیدھے راہ پہ آتا ہے صحیح لفظ ہونا چاہیے لوٹا ہوا مسلم. نو مسلم مطلب نیا مسلم، یہ غلط لفظ ہے. کنورٹ بھی انگریزی میں غلط ہے. ریورٹ مطلب وہ پہلے صحیح راستے پہ تھا، پھر غلط راستے پہ چل پڑا، پھر واپس سے ہی صحیح راستے پہ آیا. انگلش میں کہیں گے ریورٹ، اور اردو میں، میری اردو اتنی اچھی نہیں، میں کہوں گا لوٹا ہوا مسلم. نو مسلم یہ لفظ غلط ہے. اللہ کے رسول فرماتے، جیسا میں نے کہا تھا صحیح حدیث میں، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 224 میں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو، اس کے لیے فرض ہے. اور والدین کا فرض ہے کہ وہ صحیح تعلیم
اپنے بچوں کو دے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں اکثر سوال کرتا ہوں اور آج میں ناظرین سے کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ہمارے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں, ان کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا صحیح وقت کبھی ہے؟ بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا صحیح وقت کبھی ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مستقبل میں کیا بنے, کیا کرے, علم حاصل کرنے کے بعد کیا بنے, کیا پڑھے؟ صحیح وقت کب ہے؟ کب؟ اسکول میں ڈالنے کے وقت؟ کبھی؟ کئی لوگ دیگر جواب دیتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد میں میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا. کیا بڑا بن کے کیا بنے, کہ ڈاکٹر بنے, کیا انجینئر بنے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10ویں کے ایگزام کے پہلے 2 سال پہلے میں انہیں ٹریننگ دوں گا, تو 8ویں سے میں میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا. کچھ لوگ کہتے نہیں, جب بچہ اسکول میں داخل کروں گا, میں جب بچے کے اسکول کے داخلے کے پہلے میں اس کو ایک اچھی اسکول میں ڈالوں گا تاکہ میں اسے اچھی تعلیم دے سکوں. ایک شخص نے مجھے کہا کہ جب میرا بچہ پیدا ہوگا اس وقت میں اس کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا. اور میں اکثر یہ تقریر میں کہتا ہوں کہ اسلامک وقت سوچنے کے بارے میں, اپنے بچوں کے مستقبل کے سوچنے کے بارے میں صحیح وقت ہے جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں, جب آپ اپنا ہم ساتھی چنتے ہیں, جب آپ اپنی اہلیہ چنتے ہیں یا آپ اپنا شوہر چنتے ہیں. یہ صحیح وقت ہے, یا آپ کہہ سکتے آخری وقت اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا. کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ایک کرکٹر بنے تو آپ کوشش کریں گے کہ میں کرکٹر سے شادی کروں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک گائک بنے, سنگر بنے, تو آپ ایک ایسا ہم سفر چنیں گے جو گانا جانتا ہے. ہم سفر کو چننا بہت اہم ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں, اپنی اہلیہ یا اپنا شوہر, تو انسان 4 چیزیں دیکھتا ہے اس ہم سفر میں. ایک ہے خوبصورتی, دوسرا ہے دولت, تیسرا ہے اچھا خاندان, اور چوتھا ہے نیکی, اچھے اعمال. اور اللہ کے رسول فرماتے کہ سب سے بہترین ان 4 میں سے ہے نیک اعمال. باقی 3 بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن سب سے بہترین ہے نیک اعمال, اچھے اعمال, دینداری. جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں وہ صحیح وقت ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں پلان کرنے کا. جب ہم علم حاصل کرتے ہیں, علم 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے دینی علم اور دوسرا ہے دنیاوی علم. ہر والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے. فرض ہے کہ جو اہم دینی علم ہیں, جو بنیادی باتیں دین کے بارے میں ہیں, وہ اپنے بچوں کو سکھائے. سب سے اول جو دین کی بات ہے وہ ہے توحید. ہر والدین کو اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا توحید کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. دوسری بات ہے نماز پڑھنا, تیسری ہے زکوٰۃ دینا, چوتھی ہے روزہ رکھنا, اور 5ویں اگر حیثیت ہے تو حج کرنا. یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے. اور اس کے علاوہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اپنے بچوں کو سکھائیں. جو سب سے بہترین تحفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید. اکثر مسلمان اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں عربی پڑھنا تاکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے, اور 80% سے زیادہ مسلمان غیر عرب ہیں, عجم ہیں, وہ عربی نہیں جانتے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود
خصوصاً ہندوستان میں، اس دیش میں ہم ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا ضرور سکھاتے ہیں. اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے قرآن مجید کی تلاوت تو کر سکتے لیکن اس قرآن مجید سے ہدایت نہیں پاتے، کیونکہ ہم عربی نہیں سمجھتے. تلاوت کرنا اچھی بات ہے، آپ کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن جو ثواب آپ کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے وہ ثواب ہے قرآن مجید کی باتوں پہ عمل کرنا. اگر آپ قرآن مجید سمجھ نہیں سکیں گے تو آپ عمل کیسا کریں گے؟ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے والدین نے اسے اہم نہیں سمجھا کہ وہ ہمیں عربی زبان سکھائے، لیکن آج ہمیں ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام خود اپنے آپ سمجھ سکے. سب سے بہترین تحفہ اگر آپ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں وہ ہے عربی زبان سکھاؤ اور قرآن مجید پڑھنے کے لیے کہو اور اس سے ہدایت پاؤ. اس سے بہترین تحفہ میں نہیں جانتا ہوں کہ بچوں کو عربی زبان سکھاؤ، پڑھنا اور سمجھنا، صرف پڑھنا نہیں، پڑھنے کے علاوہ سمجھنا، تاکہ وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر سکے. دوسری قسم کی علم ہے دنیاوی علم. وہ دنیاوی علم جو آپ کو اپنے رب، اپنے خالق کے قریب لے جاتا ہے وہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے. لیکن وہ علم جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اپنے رب، اپنے خالق سے دور لے جاتا ہے، وہ آخرت میں کوئی فائدے کا نہیں. اور آج کے معاشرے میں سب سے بہترین پیشہ جو سمجھا جاتا ہے وہ ہے ڈاکٹر کا. اکثر والدین کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے. ڈاکٹری کے پیشے میں جب علم حاصل کرتے ہیں میڈیسن کے بارے میں، اس میں کئی فائدے ہیں. میڈیسن کا علم جاننے کے بعد آپ ہزاروں انسانوں کی جان بچا سکتے ہیں، اچھا ہے، لیکن اس علم کے ذریعے آپ غلط کام بھی کر سکتے. ایک طرف ہے کہ آپ انسانوں کی جان بچا سکتے، دوسری طرف ہے کئی بار نوجوان جب زنا کرتے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ابارشن کرنے کے لیے، بچے کو گرانے کے لیے، حمل کو گرانے کے لیے. یہ میڈیسن کے علم کے ذریعے کئی ڈاکٹر ابارشن کرتے ہیں ان نوجوانوں کے زنا کو چھپانے کے لیے. کئی بار والدین کو جب پتہ لگتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ بچے کو گرائے، ابارشن کرے، تو جاتے ڈاکٹر کے پاس. اس میڈیسن کے علم کے ذریعے وہ ڈاکٹر ابارشن کرتا ہے، اس بچے کو گرا دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 اور سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور آپ کی بچوں کی پرورش کریں گے. آپ فکر مت کرو، آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بچوں اور آپ کی پرورش کریں گے. تو یہ جو دنیاوی علم ہیں کئی بار فائدہ مند ہے، کئی بار نقصان دہ ہے. ایسی مثال میں سینکڑوں دے سکتا ہوں، وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں صرف ایک ڈاکٹری کی مثال دیا. ہم والدین کا فرض ہے کہ ہم اچھا ماحول اپنے بچوں کو دیں، اور آج اکثر والدین چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے بچے کو ایک اچھی عمدہ انگریزی اسکول میں ڈالیں، کانوینٹ اسکول میں، اور بہت جد و جہد کرتے ہیں بچے کو کانوینٹ اسکول میں ڈالنے کے لیے. کئی بار لاکھوں روپیہ رشوت دیتے ہیں تاکہ میرے بچے کو کانوینٹ میں ایڈمیشن ملے. آپ اگر اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں ڈالتے ہیں جو مغربی معاشرے کے بارے میں آپ کے بچوں کو سکھاتی ہے، جو اپنے رب سے دور لے کے جاتی ہے، وہ ایسی مثال ہے جیسے کہ آپ اپنے بچوں کے ہاتھ پیر باندھ رہے ہیں رسی سے اور اس کو پانی میں ڈال رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرو. آپ اگر اپنے بچے کے ہاتھ پیر باندھیں گے اور پانی میں ڈالیں گے وہ بچہ کیسا تیرے گا؟ ذمہ دار کون ہے؟ ہم. اور ایڈوکیشن کے ذریعے ہم دیکھتے اسکول میں کئی مثال دے سکتا ہوں.
اسکول میں سکھایا جاتا ہے تہذیب کے بارے میں کہ آپ اپنے والدین کی دیکھ بھال کے لیے ایک بوڑھے کا گھر قائم کرو. آپ اپنے والدین کی عزت کرو اور کیا کرو, ان کے لیے اولڈ ایج ہوم قائم کرو. یہ سکھایا جاتا ہے تعلیم میں, ویسٹرن تعلیم میں, اولڈ ایج ہوم, تاکہ والدین جب بوڑھے ہو جائے ان کو اپنے رستے سے ہٹا دو. اولڈ ایج ہوم میں ڈالو تو آپ فری ہے, آپ آزاد ہے. وہ آپ کی رکاوٹ بن رہے تو اولڈ ایج ہوم میں ڈالو. یہ اسلام کے خلاف ہے. اولڈ ایج ہوم, بوڑھوں کا گھر, اسلام کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151, سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہ ہم نے انسانوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے بعد اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرو, اور دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے تو ان کو اف تک مت کہو, لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ ان کو برکت دے, کیونکہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. اسلام میں جب والدین ضعیف ہو جاتے, ایک یا دونوں, اللہ تعالیٰ فرماتے اف تک مت کہو. اور یہاں مغربی تعلیم میں ہمیں سکھایا جاتا ہے اولڈ ایج ہوم بناؤ. یہ اسلام کے خلاف ہے. مغربی تعلیم میں ہمیں سیکس ایڈوکیشن سکھایا جاتا ہے, اور جو میں مغربی تعلیم کہہ رہا ہوں وہ ہندوستان میں بھی, بمبئی میں بھی ہو رہا ہے. سیکس ایڈوکیشن صرف ویسٹرن کنٹریز میں نہیں, انڈیا میں بھی, بمبئی میں بھی. آپ کتنے اسکول میں جاؤ, وہاں آپ کو تعلیم دینے کے لیے اسپیشلسٹ آتے ہیں جسے کہتے ہیں سیکس ایڈوکیٹرز, اور کہتے ہیں بچوں سے اسکول میں, چھٹی کے بچوں سے, 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں, مغربی ممالک میں نہیں, بمبئی شہر میں کہتے ہیں کہ آپ کانڈم کا استعمال کرو ورنہ بیمار ہو جائیں گے, بیماری پھیلیں گی. کانڈم کا استعمال کرو ورنہ بچہ پیدا ہو جائے گا. آپ مغربی ملک میں جائیں گے تو ہورڈنگز لگے ہیں, کانڈمائز یور سیلف, سیو یور سیلف فرام ایڈز, کانڈمائز یور سیلف, مطلب ایڈز سے بچنے کے لیے کانڈم کا استعمال کرو. مغربی ملک میں تعلیم یہ دینا چاہیے کہ زنا مت کرو, تو تعلیم دے رہے, زنا کا راستہ دکھا رہے, کرو لیکن بیماری سے بچنے کے لیے کانڈم کا استعمال کرو. ہمارے معاشرے کو کیا ہوا ہے؟ اور افسوس کی بات ہے کہ پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے اور ایک بھی پیرنٹ اپنا منہ بھی نہیں کھولتا ہے. ایک بھی پیرنٹ, وہ پیرنٹ کو بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنے بچوں سے کہو کہ کانڈم کا استعمال کرو. اور جب میں تقریر کیا تھا 10 سال پہلے, ایک اسٹیٹسٹکس ہے یو کے کا, سن 1999 کا, 1999 کا, اور وہ اسٹیٹسٹکس یہ کہتا ہے کہ اکثر لڑکیاں 19 سال ہونے کے پہلے 90% سے زیادہ لڑکی دے لوز دے ورجنٹی, ہندی میں کہوں گا کہ وہ زنا کرتی ہے. 90% سے زیادہ لڑکیاں 19 سال ہونے کے پہلے یو کے میں زنا کرتی ہے. اور ایک اسٹیٹسٹک جو چند سال بعد کا ہے کہ یو ایس اے میں 95% آف دا گرلز لوز دے ورجنٹی بفور دے لیو کالج. 95%, 95%. چند سال پہلے میرے ایک دوست تھے جو ڈاکٹر ہے, بمبئی شہر میں ایک کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے آن ایڈز, اور اس کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ بمبئی شہر میں 70% سے زیادہ, مور دین 70% لڑکیاں اسکول سے فارغ ہونے سے پہلے زنا کرتی ہے. مجھے یقین نہیں ہوا کہ بمبئی شہر میں, انگلینڈ میں ہو سکتا ہے, یو ایس اے میں ہو سکتا ہے, بمبئی شہر میں میڈیکل کانفرنس آن ایڈز 70% سے زیادہ لڑکیاں دے لوز دے ورجنٹی, اردو میں کہوں گا زنا کرتی ہے. 70%. 10 لڑکیاں جو اسکول میں جا رہے بمبئی شہر میں, 10 میں سے 7
زنا کر رہی ہے. کان کو یقین نہیں ہوتا. یہ بھی اسٹیٹسٹک سے چند سال پہلے کی. ہم کیا سکھا رہے ہیں ہمارے بچوں کو؟ اسی لیے جب ایک سروے کیا گیا تھا UK میں، انگلینڈ میں، سنگل سیکس اسکول اور کوئڈ اسکول کے درمیان ایک سروے ہوا تھا، اسٹڈیز، کہ جو اسکول میں صرف ایک جنس کے بچے پڑھتے، صرف لڑکیاں یا صرف لڑکے، اور دوسری جگہ کوئڈ اسکول، لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھتی ہیں، دا ریزلٹس آف اے سنگل سیکس اسکول، جو تعلیم کا جو معیار ہے اور جو ریزلٹس ہے کامیابی ایگزامینیشن میں، سنگل سیکس ایک جنس کی اسکول میں اور بہتر ہے. جہاں صرف لڑکیاں پڑھتے اسکول میں یا صرف لڑکے پڑھتے، اس کا رزلٹ امتحان میں اور بہتر ہے بنسبت کوئڈ اسکول کے. کیونکہ کوئڈ اسکول میں بچے ایک دوسرے سے کمپٹیشن لگاتے کہ کیسے اپنے اپوزٹ سیکس میں ہیرو یا ہیروئن بنے، کیسے متاثر کرے اپنے دوسرے جنس کو. لڑکا لڑکی کو متاثر کرنا چاہتا ہے اور لڑکی لڑکے کو. اسی لیے UK گورنمنٹ سوچ رہی تھی کہ ہم اور سنگل سیکس اسکول کھولے، ایک جنس کی اسکول کھولے. اسلام کی طرف آ رہے. یہ تھی مغربی تعلیم. میں مثال دوں گا ابھی عیسائی اسکول کے بارے میں. ہندوستان کو انگریز تو چھوڑ کے گئے، لیکن تعلیم کی بنیاد اب بھی کرسچن مشنریز کے ہاتھ میں. ہندوستان میں کئی اسکول ہے. اکثر جتنے اسکول ہے ہم جانتے ہیں میجورٹی جو ایڈوکیشن، جو بنیادی ایڈوکیشن کی تعلیم ہے، اکثر شہروں میں وہ کرسچن کانوینٹ اسکولز کر رہے ہیں. اور کئی اسکولوں میں بچوں کو کس طریقے سے متاثر کیا جاتا ہے اس کی مثال دوں گا میں. اکثر اسکول میں، چاہے بمبے میں ہو، دلی میں ہو، بنگلور میں ہو، حیدرآباد میں ہو، اکثر اسکول میں صبح کو انہیں دعا کرنی پڑتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ، کیونکہ عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، نعوذ باللہ. اور ہر صبح ہمارے بچے عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے ہیں. پھر بھی ہم لاکھوں روپیہ ڈونیشن دے رہے، رشوت دے رہے اسکول میں داخل کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے بچے ہر صبح شرک کریں. وہ تو کیا دیکھا جائے گا، میں بچے کو گھر پہ سکھاؤں گا. افسوس کی بات ہے کہ بمبئی تو چھوڑیے، ہمارے علاقے میں جہاں میرا ادارہ ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، اس محلے کا نام ہے ڈونگری. میں اسکول کا نام نہیں لوں گا. ڈونگری میں ایک مسلمان کی اسکول ہے جہاں بچے 95% سے زیادہ، 95% سے زیادہ مسلم پڑھتے ہیں، مینجمنٹ مسلم. لیکن اس اسکول کے کیلنڈر میں جو پریئرز پڑھیں گے، آ لارڈ گیو اس آور ڈے آ ڈیلی بریڈ، بائبل کے کوٹیشن ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے اور اس سے دعا کر رہے ہیں. آپ سوچ سکتے، مسلم مینیج اسکول، 95% مسلمان پڑھ رہے ہیں، مینجمنٹ مسلم، اور بچے ہر روز بائبل کے ورسز پڑھتے صبح کو. جب پتہ چلا تو ہم نے مینجمنٹ سے کانٹیکٹ کیا. الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ ان نے اس دعا کو بدل دی. لیکن کتنے سالوں سے پڑھا رہے تھے میں یہ نہیں جانتا ہوں. کچھ اسکول میں آپ دیکھیں گے کہ ننھے بچوں کو کس طریقے سے ان کے ذہن کو بھڑکایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کچھ اسکول ہے جو ہر صبح میں بچوں سے دعا کرواتے ہیں، یا اللہ ہم کو چاکلیٹ دے. کوئی چاکلیٹ نہیں ملتی. ہے رام مجھے چاکلیٹ دے. کوئی چاکلیٹ نہیں. او جیزس مجھے چاکلیٹ دے. اور اوپر سے چاکلیٹ گرتی ہے. وہ بچے کے ذہن میں کیا گزریں گی؟ وہ سوچیں گا کہ میں اللہ سے فرمان کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں. رام سے دعا کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتا ہوں، فوراً چاکلیٹ ملتی ہے مجھے. پھر چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ. بچہ چاکلیٹ کو کھول کے کھاتا ہے، چاکلیٹ کڑوی ہوتی ہے. چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے ہے رام. چاکلیٹ کھولتے کھاتی ہے، چاکلیٹ کڑوی ہوتی ہے. چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے او جیزس.
بچہ چاکلیٹ کھاتا ہے, چاکلیٹ میٹھی ہوتی ہے. ایک لفظ کہے بنا اس بچے کے ذہن پہ فوراً, اس ننھے سے بچے کے ذہن پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا کہنا مانتے اور ہمیں اچھی چیزیں دیتے ہیں. ایسی کئی مثال ہے. میں اور ایک مثال دوں گا. اسکول میں بچے پکنک کے لیے جاتے, کچھ اسکول میں سال میں ایک بار, کچھ اسکول میں سال میں 2 بار. جب پکنک پہ جاتے تو بس خراب ہو جاتی ہے, تو ٹیچر کہتی ہے ابھی دعا کرو کہ بس اچھی ہو جائے. بولو بچوں یا اللہ بس شروع ہو جائے, تو یا اللہ بولتے, اگنیشن دیتا ہے ڈرائیور, بس نہیں شروع ہوتی. ہے رام بس کو ٹھیک کر دے, اگنیشن دیتا ہے ڈرائیور, بس سیدھی نہیں ہوتی. او جیزس بس کو ٹھیک کر دے, اور بس ٹھیک ہو جاتی, شروع ہو جاتی ہے. اس بچے کے ذہن پہ, ننھے سے بچے کے ذہن میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا مددگار صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے, نعوذ باللہ, اور وہی ہمارا ایشور ہے. والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے اور صحیح تربیت دے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں, صحیح حدیث میں ہے, صحیح مسلم کے جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1631 میں, کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اچھے اعمال ختم ہو جاتے سوائے 3 چیز کے. نمبر 1 صدقہ جاریہ, ایسا صدقہ کرو جو ہمیشہ کے لیے جاری رہے. دوسرا علم النافع, ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اور تیسرا ولد صالح, نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. تو انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اچھے اعمال کا جو اکاؤنٹ رہتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے صرف 3 چیز کے. ایک ہے صدقہ جاریہ, دوسرا علم نافع جو علم سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, اور تیسرا ولد صالح میں اچھے نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے, اپنے رب کی طرف لے جائے, انشاءاللہ وہ آپ کی جنت کا راستہ بن سکتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اس کا ذکر صحیح حدیث میں ہے, صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الجمعہ چیپٹر نمبر 11 حدیث نمبر 893 میں, جس کا ذکر ترمذی میں بھی آتا ہے جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1376 میں, جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر انسان چارواہ ہے. ایوری ہیومن بینگ از اے شیپرڈ, ہر انسان ذمہ دار ہے. امام چارواہ ہے رعایا کے, امام ذمہ دار ہے اپنے لوگوں کے. آدمی ذمہ دار ہے اپنے اہل و عیال کا, اپنے بیویوں اور بچوں کے لیے. ایک عورت چارواہ ہے, ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کے, اپنے بچوں کی. اور نوکر ذمہ دار ہے اپنے مالک کی پراپرٹی کے. ہر انسان چارواہ ہے, شیپرڈ ہے, ذمہ دار ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں. کیا تعلیم وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے, حضرت عمر جو دوسرے خلیفہ تھے رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ 1000 متقی مسلمان, 1000 نماز پڑھنے والے مسلمان کی موت سہن کرنا آسان ہے بنسبت ایک عالم کے جو اللہ کے حرام اور حلال کے احکامات جانتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اگر 1000 متقی مسلمان, نیک مسلمان, نماز پڑھنے والے مسلمان مرتے ہیں, وہ سہن کرنا آسان ہے بنسبت ایک عالم کے جس کے پاس اللہ کے حکم, فرض, حلال اور حرام
کے بارے میں جانتا ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک وقت کہتے ہیں صحابہ سے کہ آپ کی کیا خواہش ہے کہ یہ کمرہ کس سے بھر جائے تاکہ میں اس کا استعمال کر سکوں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے. سب سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایک صحابہ فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ یہ روم، یہ کمرہ سونے سے بھر جائے تاکہ میں اس کا استعمال کر سکوں اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ تو دوسرے صحابہ اٹھ کے کہتے کہ میں خواہش کروں گا کہ یہ کمرہ ہیرے اور جواہرات سے بھر دے تاکہ میں اس کا استعمال اللہ کا پیغام، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے کہوں، اللہ کا پیغام، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے کروں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ تو صحابہ فرماتے یا امیر المومنین آپ ہم سے کہو اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی؟ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میری خواہش ہے کہ یہ کمرہ دائی سے بھر جائے، جیسے معاذ بن جبل، ابو عبیدہ بن جراح، حذیفہ بن الیمن رضی اللہ عنہ، تاکہ میں ان کو بھیجوں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے. اس کال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے بہترین ہے مین پاور. ہم انسان سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے دولت کی. دولت ٹھیک ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن سب سے اول نمبر پہ نہیں، سب سے اول ہے مین پاور. اچھے لوگ پیدا کرو، اچھے لوگ بناؤ، اچھے لوگ تیار کرو. آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، اللہ کے رسول نے کیا دولت پیچھے چھوڑی؟ اللہ کے رسول نے صحابہ تیار کیے اور یہ صحابہ نے اللہ کا دین پھیلائے. مثال ہے ہمارے پاس حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ، ایک ایک مثال. تو دین پھیلانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں. اگر 10 اہم چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ 10ویں نمبر پہ پیسہ آ سکتا ہے، اول نمبر پہ نہیں. آج ہم مسلمان کے پاس کیا پیسے کی کمی ہے؟ آج ہم مسلمان کے پاس کالا سونا ہے، اربوں کے پاس پیسوں کی کمی ہے. کیا حالت ہے مسلمان کی؟ ایک دم نیچے ہے. سب لوگ ہم کو لات مار رہے، میڈیا پہ ہم کو ذلیل کر رہے. اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے، میں کئی عرب کو جانتا ہوں تو 10 بل گیٹس کو اپنے کھیسے میں رکھے گا. کتنے؟ 10 بل گیٹس کو ایک ایک کھیسے میں. یہ فوربس کی لسٹ پہ مت جائیے آپ. یہ فوربس کی لسٹ صرف چند تاجر کو لے کے اپنی لسٹ بناتے، فرش بناتے ہیں. اللہ نے مسلمانوں کو پیسہ کم نہیں دیا، پھر بھی ہماری حالت ہے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں کہوں گا انشاءاللہ کچھ دیر بعد. تو دولت دین پھیلانے کے لیے ضروری نہیں ہے. اور اللہ نے آپ کے سامنے جو ناچیز کھڑا ہے، میں جانتا ہوں کہ 20 سال پہلے ہم نے قائم کی تھی ہماری اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن. میں نے میرے والد سے کہا کہ آپ لاکھوں روپیہ باہر دیتے ہیں خیرات میں، مجھے 5000 روپیہ دو مہینے کا. ہم نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن شروع کیے 5000 روپیہ مہینے سے، بس 5000 روپیہ. 20 سال بعد اللہ نے الحمدللہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی مہربانی سے آج ہم ایسے مقام پہ پہنچے ہیں ماشاءاللہ کہ دنیا میں کوئی بھی نان گورنمنٹ پرائیویٹ دعوی آرگنائزیشن نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج جو ہمارے پاس لوگ ہیں، جو والنٹیئرز ہے، جو دائی ہے، وہ امپورٹنٹ ہے. لوگ سمجھتے کہ پیسہ ضروری ہے. پیسہ میرے حساب سے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے 10ویں نمبر پہ آ سکتا ہے، اہم نہیں ہے. 5000 روپیہ مہینہ سے شروع کیے
اور آج اللہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ. سو ہمیں ہمارے بچے کو تعلیم دینا چاہیے. ایک ایک بچے کو ایسی تعلیم دینا چاہیے کہ وہ دین کے قریب آئے اور اپنا دین پھیلا سکے. ہم اگر صحابہ کی سیرہ پڑھیں گے ایک ایک مثال ہمیں ملیں گی اس میں, اور اس کی ذمہ داری ہے ہم والدین کی. آپ تاریخ پڑھیں گے تو چند مثالیں ملتی ہیں ہمیں مثال ملتی ہے علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں. ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا, جو سود سے جڑا تھا, اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی. تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے, علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ, اپنا دودھ اپنے بیٹے کو نہیں پلایا. وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے. تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا؟ اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے, الحمدللہ حلال کمائی کے تھے. زیورات کو بیچ کے ایک بکری خریدی اور اس بکری کے دودھ سے پرورش کی علامہ اقبال کی. اور اللہ نے پھر ان کے شوہر کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آ گئے. اور پھر اللہ نے ایسا شخص, علامہ اقبال جیسا شخص بنایا. ایسی کئی مثال ہے. اور ایک مثال ہے والدہ کی, شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے, اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا. ان کا بڑا ہاتھ ہے اور وہ توحید پہ تھے. اسلام کا صحیح پیغام گھروں تک پہنچایا. اور ان کی والدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سچ بولنا, کبھی جھوٹ مت بولنا, چاہے تیرا نقصان ہو چاہے تیری جان جائے. ایک وقت جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے, تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے. جب وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک ڈاکوؤں کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے, اور جب جانچ پڑتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے. تو وہ ڈاکو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تیرے پاس کچھ پیسے نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہے, میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے, اور وہ جگہ دکھاتے ہیں. وہ ڈاکوؤں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتی ہے. وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے ایمانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا, چاہے میری جان جائے. وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا. ایسے کئی مثال ملتے ہیں. جب تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں مثال ملتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ وہ یمنی تھی, اور ان کے والد قریش تھے, اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. تو ان کی والدہ جدوجہد کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے. اور ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے, اسی لیے سارا انتظام کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لیے. تو بچپن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ایک امام کو کھڑا کرتے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. قربانی تھی, پلاننگ تھی ان کی والدہ کی, مستقبل سوچا ان کے والدہ نے. میں اور ایک مثال دوں گا امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت بہترین تھی، بہت پختہ تھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنی آنکھ کی روشنی کھو دیتے ہیں۔ آنکھ کی روشنی کھونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کی آنکھ کی روشنی نہیں آتی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار